अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टी मीडिया न्यूज़ और मैं हूं AR गुल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अगर हम शहरों की बात करें तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत शहर यहाँ मौजूद है और हर शहर की अपनी एक तारीख़ है। आज हम आपको बहावलपुर के हवाले से कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। बहावलपुर जो एक ज़माने में रियासत था और उसके अलावा उसकी एक बड़ी तारीख़ है, नवाबों का दौर रहा वहाँ पे। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ भी बहावलपुर से है और उन्होंने बहावलपुर से अपने सफ़र का आगाज़ किया सहाफ़त का, और आज माशाल्लाह वो एक बड़ा नाम है सहाफ़त की दुनिया में। कुछ अखबारात में चीफ़ रिपोर्टर भी रहे और इस वक्त भी वो एक अखबार के बाकायदा एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हम अपने स्टूडियो में जनाब राना खालिद कमर साहब को वेलकम कहते हैं। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो आप हमारे देखने वालों को कुछ बहावलपुर की इब्तिदाई जो मालूमात हैं वो तो ज़रा फ़राहम करें। सबसे पहले तो मैं जनाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जनाब ने मुझे इस काबिल समझा कि आपके इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं यहाँ बैठा हूँ। और ये एक मैं समझता हूँ कि चूँकि मेरे ऊपर ये ड्यू थी आपको मुबारकबाद देना, तो मेरी तरफ से आप जो है ना वो मुबारकबाद जो है वसूल शुक्रिया फरमाएँ। आपका। आपका माशाल्लाह जो है ना वो आप एडिटर इन चीफ़ हो गए हैं, अब मुख्तलिफ़ चैनल्स के जो है ना वो मालकान में से एक हो गए हैं। तो बहावलपुर की तारीख़ के हवाले से जहाँ तक बात है तो बहावलपुर की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ जो है ना वो बड़ी रिच है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहावलपुर के जो ख़ित्ता है या जिसे आप बहावलपुर कहते हैं, रियासत थी किस ज़माने में, इस बर्रे-सग़ीर की पहली रियासत थी जो नक्शे के ऊपर बनी। लोग ये समझते हैं कि ये 60s में अयूब खान ने इसको बनाया, इस्लामाबाद को नक्शे के ऊपर था, शहर बसाया गया। बाद ये लोग कहते हैं कि जी वो मिंट घुमरी या सॉरी फैसलाबाद जो है ना वो अंग्रेज़ ने बनाया तो वो भी नक्शे के ऊपर था। लेकिन ये बहावलपुर जो है ना ये पौने 400 साल पहले जो है वो नक्शे पे बाकायदा बसाया गया था। तो इतनी मैं समझता हूँ कि इतनी रिच तारीख़ है बहावलपुर की। और आज आप भी बल्कि गए हुए हैं बहावलपुर, आपने देखा हुआ है बहावलपुर को। आज आप जाएँ तो आपको उसके पूरे बाज़ार एक नक्शे के ऊपर नज़र आएँगे। आज भी इतने 100 साल गुज़रने के बावजूद भी बहावलपुर के जो बाज़ार हैं उसको जो है ना वो आप गाड़ी ले जाएँ तो आपको जो है ना वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है ना वो गाड़ी आप लेके जा सकते हैं। यानी और बाकायदा मैनेज्ड है वो जी, जी। और हर चीज़ वहाँ पर है। तो आप ज़रा बहावलपुर के जो नवाब थे हज़रात हमारे, उनके हवाले से कुछ बताइएगा। हाँ, ये नवाब चूँकि बहावलपुर जो है ना वो बहावल ख़ान के नाम से मंसूब है। तो ये अब्बासी नवाब थे और ये वहाँ से चले थे। हज़रत अब्बास के औलाद के ये दावेदार हैं और कहा जाता है उनसे ये मंसूब हैं। और ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, शाम से, इराक़ से होते हुए जो है ना ईरान और ये यहाँ बलूचिस्तान के रास्ते जो है ना वो सिंध आए। और सिंध से जो है ना ये सबसे पहले इनका जो पड़ाव था वो सिंध में था। सिंध में कल्होड़ा ख़ानदान है, वो इनका कज़न है या अज़ीज़ हैं, बाल इनकी रिश्तेदारी है, वो भी अब्बासी हैं। तो वहाँ से फिर इनकी आपस में लड़ाई हुई है, कोई पौने 400 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो फिर ये किला ड्रावर आया। किला ड्रावर राजपूतों का किला था और बड़ा कदीम किला है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे इस खित्ते की तारीख़ है ना कि ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये बड़ी तहज़ीबें रही हैं। इसी तरह ड्रावरी तहज़ीब भी जो है ना उसी पुरानी तहज़ीबों में से एक है, बल्कि गमेरी वाला अभी भी मदफ़न है। किला ड्रावर के नज़दीक एक जगह है जहाँ पूरा का पूरा शहर गर्क हुआ पड़ा है। अभी उसके ऊपर उतनी तहकीक नहीं हुई जितनी मोहनजोदड़ो और इसके ऊपर हुई है, हड़प्पा के ऊपर। और कहा जाता है कि ये उससे भी, इन दोनों तहज़ीबों से भी पुरानी तहज़ीब है वो। तो वो जब वहाँ पे आए तो वो उन्होंने आके जो नवाब वहाँ पे जो राजा थे, राजपूत थे, उनको शिकस्त दी। वो चले गए जैसलमेर और इंडिया। ये चूँकि एक एरिया था। सतलुज जो है ना वो हमेशा से सरहद रही। जो उस तरफ जो है ना वो राजस्थान, आज लोग कहते हैं, किस ज़माने में उसको बीकानेर कहते थे। तो ये सारा वो खित्ता जो है ना वो सरहद के पार जो रियासतें हैं वो बहावलपुर असल में उनका हिस्सा रहा है। अभी ये तो पाकिस्तान बनने के बाद 55 में 1955 में पंजाब में इसको ज़म किया गया। बहावलपुर कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा।
بلکہ جنوبی پنجاب بھی زبردستی کہا جاتا ہے، بہاولپور کی اپنی ایک تاریخ جی ہے۔ میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو سننے میں یہ آیا کہ بہاولپور کے جو اس وقت کے تھے نواب صادق محمد خان، انہوں نے فوری طور پر الحاق کا اعلان کیا تھا، یہ بات درست ہے؟ جی پاکستان، چونکہ ان کی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دعا سلام نہیں بلکہ دوستی تھی، جی اور قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اس خطے میں ایک پاکستان موجود تھا، اور وہ ریاست بہاولپور تھی۔ بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جیسے اب یہاں کہا جاتا ہے کہ جی قادیانی ہم نے ہماری قومی اسمبلی نے جو نا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، یہ غلط فہمی ہے۔ پاکستان کی اس خطے کو جہاں پہ ہم آج پاکستان بنا ہوا ہے، ریاست بہاولپور میں 1935 میں ایک مقدمہ چلا تھا، اور اس مقدمے میں یہ بہاولپور کی عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ جو ہے نا وہ یہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ مطلب بہاولپور کی اتنی رچ تاریخ ہے اسلامی حوالے سے، تو ان کا ایک دوستی تھی، تعلق بھی تھا، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ پھر انہوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں پاکستان میں جو ہے نا اس کو ضم کرتا ہوں۔ اچھا، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ یہ ذرا بتائیے کہ جو نواب فیملی ہے بہاولپور کی، انہوں نے وہاں کے سنا ہے کہ جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی ترقی کے لیے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے، کافی ایسے کام کیے، فلاحی کام۔ میرا خیال ہے یہ جو وکٹوریہ ہاسپٹل ہے یہ بھی اس میں بھی ان کا کچھ حصہ ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ کیا اس کے حوالے سے ہے؟ اچھا، بہاولپور کو یہ بھی اعزاز حاصل رہا ہے، ایک تو جو خطے کی ترقی کے حوالے سے ہے کہ نواب بہاولپور نے ستلج ویلی پروجیکٹ شروع کیا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے 1930 میں، اور اس دہائی میں 1930 کے دہائی میں، اور اس میں ستلج ویلی پروجیکٹ کے تحت جو ہے نا نہریں نکالی گئی تھیں، ستلج کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیم بنائے گئے تھے، اس کے بیراج بنائے گئے تھے۔ یہ ہیڈ اسلام ہے اس حاصلپور کے ساتھ، پیچھے ہیڈ سلمان کی ہے، ادھر آگے پائند ہے، اسی طرح جو ہے نا 3 جو ہے نا ہیڈ بنائے گئے تھے جس سے نہریں نکالی گئی تھی، اور اس سے چولستان کو آباد کیا گیا تھا۔ تب چولستان کو روہی کہا جاتا ہے، روہی مقامی زبان میں جو ہے نا وہاں جو رہتے ہیں ان کو روہیلے کہا جاتا ہے۔ تو روہی کو آباد کرنے کے لیے پھر چونکہ وہ جو مقامی لوگ تھے نا وہ اتنے زیادہ وہ نہیں تھے، کام کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا مشکل تھی کہ وہ کاشتکاری کے سے اتنے واقف نہیں تھے، تو پھر نواب صاحب نے انڈیا تب چونکہ تقسیم ابھی نہیں ہوئی تھی، تو ادھر فیروز پور سے اور وہ انڈیا کے جو شہر وہاں سے اور یہاں سے جو ہے نا فیصل آباد وغیرہ یہاں سے پنجابی جو ہے نا وہ لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں بہاولپور کو آباد کریں، اور یہ آباد کاری جو ہے نا اس دور میں شروع ہوئی تھی۔ جی اچھا جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہاولپور چونکہ جنوبی پنجاب میں ہے، ظاہر اب وہاں کی جو مقامی زبان ہے وہ سرائکی ہے، تو رانا صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ شروع میں، اب تو خیر وہ وہاں پر وہ سائیکل رکشہ نہیں ہے، تو جس دور میں سائیکل رکشہ چلتے تھے اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا دیکھنے والوں کو بتائیں۔ اچھا گول صاحب، یہ ایک اس سرائکی کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی نا وضاحت کر دوں۔ بہاولپور کی زبان ریاستی تھی، اس کو ریاستی زبان کہا جاتا تھا۔ سرائکی 1962 میں جو ہے نا اس کا نام سرائکی رکھا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے کہ بہاولپور کی تاریخ، چونکہ نواب صاحب کے ساتھ قائد اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں اس کو ہم ضم کریں گے ریاست میں تو اس کو صوبہ بنائیں گے، اور 1955 تک بہاولپور کی صوبائی حیثیت برقرار تھی، جیسے یہ گلگت بلتستان کی ہے، جی بی کی طرح کا، مطلب یوں سمجھے کہ گورنر کے اختیارات نواب صاحب کے پاس تھے، اور باقی جو ہے نا وزیر اعلیٰ جو ہے نا یہ مخدوم احمد محمود کے والد صاحب حسن محمود وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ تو پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ وعدہ وفا نہ ہوا اور یہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے خلاف تحریک شروع ہوئی بحالیہ صوبہ بہاولپور کی 55 میں شروع ہو گئی تھی، تو لیکن پھر اس کو ختم کرنے کے لیے 1962 میں سندھ کے جو ہے نا وہ دانشور اور ملتان کے دانشور وہ اکٹھے ہوئے ملتان میں، انہوں نے کہا یار اس تحریک کو بھی اپنے آپ میں ضم کریں ورنہ تو یہ نقصان ہوگا، تو اس لیے اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کا نام سرائکی دے دیا۔ اور بہرحال اس میں یہ ہے کہ جیسا جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ سائیکل رکشہ کا، چونکہ یہ غریب کی سواری تھی، یہ نواز شریف نے 1992 میں یا شاید 93 میں جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے جو ہے نا وہاں سے ختم کیا تھا، اور اس کے بدلے میں پیلی ٹیکسی اسکیم ایک شروع کی تھی۔ یہ اور بات کہ ہماری جو ہے نا وہ ادارے اس کو سنبھال نہ سکے، اور ہم جن لوگوں نے لی تھی وہ ٹیکسیز
وہ انہوں نے افغانستان سمگل کر دیں اور آگے جو ہے نا بیچ دیں، لیکن اس طریقے سے اس کا فائدہ نہیں ہوا، اور غریب جو ہے نا وہ بیچارہ سواری سے محروم ہو گیا، اور جو کما رہا تھا وہ بھی محروم ہو گیا۔ اچھا، اب ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ باولپور میں کون کون سے ایسے تاریخی مقامات ہیں، سحر گاہیں ہیں، جہاں پر جا کے لوگ دیکھ کر اپنا کچھ، چڑیا گھر تو ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، محل بھی ہے نواب فیملی کا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے معلومات ذرا ہمیں فراہم کریں۔ ہاں، باولپور کو چڑیا گھر کو نا شیر باغ کہا جاتا تھا، ریاست کے دور میں یہ بنا تھا، اور اس خطے کا سب سے پرانا جو ہے نا وہ چڑیا گھر یا شیر باغ کہہ لیں، اور یہ صرف پاکستان میں 2 ہی چڑیا گھر تھے، ایک لاہور اور یہ ایک باولپور، تو باقی شاید بہت بعد میں بنے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ باولپور نور محل ہے، نور محل آپ گئے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وہ بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ عمارت ہے، لوگ جاتے ہیں شام کو وہاں پوری فیملیز کے ساتھ، بہت بڑا وہ افواج پاکستان کے کنٹرول میں ہے، نواب صاحب سے نے ان کو دے دیا تھا۔ اور اسی طرح گلزار محل ہے، گلزار کے محل کے اندر 4 محل ہیں، جی باقاعدہ ایک محل کے اندر 4 محل ہیں، اور بہت بڑا وہ مطلب ایریا ہے۔ اچھا، وہ چونکہ جو چھاونی ہے، چھاونی کا حصہ ہے، وہاں فوجی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ویسے جا نہیں سکتے، لیکن اجازت کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں۔ باقی باولپور شہر جو ہے نا وہ لال سوارا نیشنل پارک ہے، پاکستان کے بڑے جو نیشنل پارک ہیں ان میں سے ایک، پاکستان کا دوسرا بڑا نیشنل پارک ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں۔ اس چڑیا گھر میں بتا چکا ہوں، باولپور میں عجائب گھر بھی ہے، عجائب گھر بھی ہے، اور چڑیا گھر کے اندر وہ بھی ہے، جی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اور اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں کی مشہور سوغات کیا ہے نمبر 1، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلوہ جو ہے وہ ملتانی سوغات ہے، سوہن حلوہ، ایک تو یہ بتائیے، دوسرا یہ کہ کیا جس طرح لاہور کے 12 دروازے ہیں تو باولپور کے بھی کچھ اس طرح ہی دروازے ہیں یا کم ہیں، کیا ہے اس کے حوالے؟ اچھا، باولپور بھی جو ہے نا چونکہ اسی حساب سے بنا ہوا تھا، نقشے بھی بنا ہوا ہے، تو باولپور کے 4 دیواری تھی، جی، جیسے فصیل کہتے ہیں، اس فصیل کے گھر جو ہے نا وہ سرکلر روڈ تھا، جی، ٹھیک ہے، اس کے باہر مطلب سرکلر روڈ تھا، سرکلر روڈ کے باہر بھی جو ہے نا وہ دیوار، اور اس لیے باولپور کے 7 دروازے تھے، ساتوں مختلف جو ہے نا وہ پہلے جو ایک بیکانیری گیٹ بڑا معروف، جو سب سے بڑا مرکزی دروازہ جسے کہتے ہیں، وہ بیکانیری دروازہ تھا، وہ بیکانیر کی طرف، جو ریاست بیکانیر کی طرف جو سڑک راستہ کھلتا تھا نا، اس کا اب نام تبدیل کر کے فرید گیٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ڈراوری گیٹ تھا، ڈراور کی طرف وہ کھلتا ہے، احمد پوری گیٹ ہے، اور ملتانی گیٹ ہے، مطلب اس طرح مختلف جو ہے نا وہ جس طرف ان کا رخ ہے نا اس شہر کی جانب یا اس علاقے کے نام سے وہ منسوب کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات آپ نے کہ سون حلوے والی، یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ سون حلوہ بیسیکلی دہلی سے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے ہمارے خطے میں آیا ہے، اور چونکہ سون حلوہ جو ہے نا یہ 2 چیزوں سے بنتا ہے، 3 چیزیں بیسک، ایک دودھ مین جو اس کا چیز ہے، خالص دودھ، اور دوسرا اس میں تھوڑی ہلکی سی چینی، اور آپ یوں سے کہہ لیں سمک، ہماری اس مقامی زبان میں سمک بولتے ہیں، یا آپ یہاں کہہ لیں دلیا، اس کا تھوڑا سا اس میں دانے گندم کا وہ تھوڑا سا ڈلتا ہے، اور اس کے ساتھ بنتے ہیں۔ اب یہ چونکہ باولپور جو ہے نا وہ سارا صحرا جو ہے، روہی میں بے شمار جو ہے نا وہ دودھ، وہاں گائے اور بکریاں، اونٹ وغیرہ، اور ایک ٹوبے کے اوپر 500 گائے ہے۔ اب وہاں ایک عرصہ تک یہ روایت رہی کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ گناہ سمجھتے تھے کہ دودھ کو بیچنا گناہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ رب کا نور ہے، رب کے نور کو جو ہے نا بیچنا گناہ ہے۔ اس کا حل پھر یہ نکالا کہ اس میں سمک اور چینی، یا اس دور میں شکر ہوتی تھی یا گڑ ہوتا تھا، وہ ڈال کے وہ حلوے کی شکل جو ہے نا وہ دیتے، اور وہاں باولپور اس کو اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملتان میں آپ کو ہر گھر میں سون حلوہ نہیں ملے گا، جی، باولپور میں آج بھی ہر گھر میں لوگ جو ہے نا وہ بڑی جو وہ اپنے گھر میں بناتی ہیں، ان کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے باولپور کو جو ہے نا، اور باولپور کا سون حلوہ اگر آپ نے کھایا ہو تو آپ کو بڑا فرق محسوس ہوگا اس میں، ملتان والے میں، ملتان جو کمرشل ہو گیا نا، اور ملتانیوں کا ایک خوبی سمجھیں یا مارکیٹنگ، ہاں وہ بالکل، وہ تو بلکہ یہاں سے جانے والے جتنے فنڈ ہیں وہ ملتان سے آگے جانے نہیں دیتے، وہ ملتان کہا جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں اتنے فنڈ دے دیے لوگ، لیکن حقیقت میں وہ ملتان تک جاتے ہیں۔ جی، اچھا، اگر ہم بہاولپور کے تعلیمی اداروں کی بات کریں تو سب سے پہلے تو بہاولپور یونیورسٹی، وہاں کی بڑی تاریخی یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی باولپور، اس کے علاوہ نواب فیملی نے بھی بہت سارے اسکول اور کالجز اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں۔ جی، ایسی کالج ہے، ایسی کالج کا بھی 140 سال ہو گئے ہیں اس کو،
اور جی۔ اسی طرح 100 سال جو ہے نا اس کو اسلامی یونیورسٹی کو بھی ہو گئے ہیں۔ ہوں۔ اسلامی یونیورسٹی کا بیسک پہلا نام تھا جامعہ عباسیہ، جی عباسیہ یونیورسٹی آپ کہہ لیں، جی ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ہمیں بعد میں چونکہ ہر چیز کے اوپر ہم نے وہ اوپر کپڑا ڈال کے جو ہے نا اپنا نام ڈالنے جی کی ہمیں ایسے ایک روایت ہے، بدقسمتی ہے، تو اس لیے اس کا نام تبدیل ہوا۔ اسی طرح ایس ڈی ہائی اسکول ہے، مطلب ٹیکنیکل ہائی، اور اچھا مزے کی بات یہ کہ آج کے دور میں ابھی پچھلے سال ہماری اس حکومت نے رانا سکندر نے یہ کیا ہے کہ جی ہر اسکول میں ہم ٹیکنیکل تعلیم دے گئے۔ بہاولپور میں پاکستان بننے سے پہلے جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ٹیکنیکل اسکول تھا، چل رہی ہے ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہر بچہ وہاں سے سیکھ کے آتا تھا، جی جی اس کو اگر اس نے میٹرک سے آگے نہیں پڑھنا تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا کام جو ہے نا وہ سیکھ کے آگے کام شروع کر دیتا تھا۔ آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بہاولپور کی جو نمایاں شخصیات ہیں کچھ ان کا ذکر کر دیں، بتا دیں، اور یہ ہے کہ وہاں پر تفریح جس طرح انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی تھیٹر سینماز، ان کے حوالے سے کچھ بات چیت۔ اچھا، بہاولپور چونکہ کلچر کے حوالے سے ہمیشہ بڑا رچ رہا ہے، اور فلم کے حوالے سے بھی بہاولپور جو ہے نا وہ آپ جتنی بھی لوکیشنز آج کا ڈراموں میں جتنی لوکیشن آپ بڑی بڑی لوکیشن دیکھ رہے ہیں وہ ساری بہاولپور کی ہیں، جی جی اور کس زمانے میں فلم میں بھی استعمال ہوتی رہی ہیں۔ بہاولپور میں 8 سینمے تھے، بدقسمتی سے آپ تو ایک بھی نہیں رہا، جیسے یہ لاہور خالی ہو گئے سینموں سے، بہاولپور میں بھی کوئی سینما نہیں رہا، ورنہ 8 سینمے تھے، ایک مطلب دیوار کے ساتھ دیوار جو ہے نا وہ سینموں کی تھی، آمنے سامنے سینمے ہوا کرتے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اور باقی شخصیات کی بات ہے، شخصیات جو ہے نا وہ زندہ، جو ابھی بڑی شخصیات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے سلامت رکھے، سید تابش الوری ہیں، وہ آج بھی بہاولپور صوبے کی بھی بڑی توانا آواز ہیں، وہ معروف پارلیمنٹیرین ہیں۔ اور ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ بھی بڑی جو ہے نا توانا آواز تھی۔ اسی طرح طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، سعود مجید ہیں، اور آپ یوں سمجھیں کہ مخدوم احمد محمود کا اگر ڈویژن کی لیول پہ دیکھیں تو مخدوم احمد محمود ہیں، جی اور ادھر جو ہے نا وہ بہاول نگر میں بھی بڑے لوگ ہیں، بلکہ ابھی اعجاز الحق جو ہے ابھی بھی قومی اسمبلی میں بہاولپور کی نمائندگی کرتے ہیں، جی اور وہ ہارون آباد سے جیتے ہوئے ہیں۔ رانا نور الحسن تنویر ہیں، سہیل خان ہیں بہاول نگر سے، اور مطلب اور بڑے بڑے نام ہیں، مہار ہیں، اور مہار ہیں، بخاری ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ ناظرین، جب ہم اقبال چنڑ صاحب ہیں، ان کے بیٹے ابھی ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، جی جی تو یہ بڑے نام۔ ناظرین، جب ہم بہاولپور کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں چولستان بھی آ جاتا ہے، اور چولستان اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہاں ہر سال جیپ ریلی ہوتی ہے۔ تو رانا صاحب جاتے جاتے تھوڑا جیپ ریلی کا ذکر کر دیں کہ جیپ ریلی ہر سال ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں اسے دیکھنے۔ جی ٹھیک، اچھا اس میں ایک دو جو نام رہ گئے تھے وہ میں نا مشاہیر میں سے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہیں، بہت بڑا نام ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اچھا وہ بھی بہاولپور سے ہیں۔ اسی طرح بشرا رحمان صاحبہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، وہ بڑا نام تھیں۔ اسلم ملک صاحب ہیں، یہ ہمارے لاہور کے صحافی ہیں، پریس کلب کے ممبر بھی ہیں۔ اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، ڈاکٹر اجمل ملک ہیں، ڈاکٹر اجمل ملک صاحب ہیں، جی بالکل بالکل، بڑا نام ہے، کوئی شک نہیں۔ اچھا، چولستان جیپ ریلی کا جو ہے نا وہ تو بیسیکلی نا یہ چونکہ ہمارے اداروں کا ایک مسئلہ ہے، یہ نا یہ کہیں بانجھ ہیں، ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، یہ ان کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ ٹی ٹی سی پی کا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ چولستان جیپ ریلی بیسک یہ تھا، وہاں پہ شوقین لوگ جو ہے نا بہاولپور چونکہ بڑی جگیرداری اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا چونکہ ایک صحرا میں گاڑیاں دوڑانے کا ایک شوق تھا، انہوں نے ایک ٹریک اپنے آپ بنایا ہوا تھا۔ جی 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 اس ٹریک کو چولستان جیپ ریلی کا نام دیا گیا، ٹی ٹی سی پی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اب ہر سال جو ہے نا وہ وہاں سے پیسے کماتے ہیں، لیکن چولستان کے اوپر وہ 1 روپیہ بھی نہیں لگاتے، وہ ماشاءاللہ سارا کچھ غبن کر جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں، اور صرف نام ملتا ہے بہاولپور کا، جی چولستان جیپ ریلی۔ جی 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 ہے، بہت شکریہ رانا صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ابھی گفتگو تو بڑی اور بھی ٹاپک ایسے ہیں جن پہ کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ کیا کہتے ہیں وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پھر اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں گے۔ آج ناظرین، آج آپ نے بہاولپور کے حوالے سے رانا صاحب کی مفصل گفتگو سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ ہی AR گل کو اور رانا خالد قمر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔